अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ अपने भाई के लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे सेहत दे, कामयाबी दे। और अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत अहम है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वॉइस की सूरत में भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर कर दिया है। और बाकी बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं और इसी तरह आप लोगों को मेरे साथ इंटैक्ट रहना है। तो अब हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और ये जो पहली स्टोरी है ये हमें काशिफ साहब ने भेजी है। यह नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि अब से 3 साल पहले ये जिस इलाके में रहते थे वो एक दूसरा एरिया था, लेकिन बहरहाल जो इनका मकान है उससे बहुत करीब ही वो एरिया था। ये बताते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं अपनी स्टडीज़ के लिए रात को लेट नाइट जागा करता था। और ऐसा ही था कि एक रात मैं जाग रहा था तो तकरीबन 3 या 3:30 बजे का टाइम था। मुझे नींद आने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे शदीद नींद आ रही है और मैंने सोचा कि मैं जाके बेड पे लेट जाता हूँ। और ऐसे ही हुआ कि मैं बेड पे जाके लेट गया। और जब मैं बेड पे जाके लेटा तो मैं गुनूदगी की हालत में था। यानी मुझे याद नहीं है कि मैं नींद में था, मैं सो रहा था, लेकिन बहरहाल मुझ पे गुनूदगी तारी थी। अब ये बताते हैं कि थोड़ी देरी हुई थी तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि मेरा जो रूम है उसके अंदर कोई एंटर हुआ है। बाकायदा किसी ने गेट खोला है और वो अंदर आया है। अब जो चादर या ब्लैंकेट मैंने ली हुई थी उससे आर पार नज़र आता था, तो मुझे बाकायदा ऐसा महसूस होने लगा चादर से जो आर पार नज़र आ रहा था उसके ज़रिए कि शायद कोई चलता हुआ मेरे बेड की तरफ आ रहा है। और ऐसा ही था कि कोई चलता हुआ मेरे बेड के करीब आया और जब मेरे बहुत करीब पहुंच गया तो बाकायदा उसने बेड के ऊपर पाँव रखा। और जब उसने बेड के ऊपर पाँव रखा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई है जो मेरे बेड पे चढ़ना चाह रहा है। और ऐसे ही हुआ कि वो जो भी था या जो भी थी उसने पहला कदम मेरे बेड पे रखा, दूसरा कदम मेरे सीने पे रखा। और जब मेरे सीने पे उसने कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई बहुत भारी चीज़ है या बहुत भारी वज़न है जो रख दिया गया है। और मैंने जल्दी से अपने मुंह से चादर या गद्दा जो भी था, लिहाफ था, उसको हटाया। और जैसे ही मैंने वो चादर या लिहाफ हटाया तो वो जो मंज़र मेरी आंखों के सामने था वो नाकाबिले बयान था। मेरी एकदम ऐसा लगा जान निकल गई है, मेरी सांसें रुक चुकी हैं। मैंने देखा कि एक औरत है जो मेरे सीने पे चढ़ के बैठ गई है। बहुत ज़्यादा उसका वज़न है, उसके खुले हुए बाल हैं, उसकी लाल अंगारा जैसी आंखें हैं और एक बहुत लंबी सी नाक है। और वो मुझे देख के मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही है। उसका जो भयानक चेहरा था, अगर कोई उसको वैसे ही देख ले तो उसका दम निकल जाए। एक तो उसका चेहरा, उसके बाद वो मेरे सीने पे चढ़ी हुई थी और तीसरी बात ये कि वो मेरा गला दबा रही थी। और साथ साथ उसका जो खौफनाक चेहरा था उस पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। बहरहाल जब मैंने ये मंज़र देखा तो ऐसा लगने लगा कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। जो भी आयत या कलमे वगैरह मुझे आते थे वो मैंने ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू किए। उसने मेरा गला दबाया हुआ था, मेरे मुंह से आवाज़ तो निकल नहीं रही थी, लेकिन जितने भी अल्फाज अदा हो सकते थे वो मैंने किए। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैं आयत पढ़ता चला जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ की ग्रिप कम होती चली जा रही थी। और अब मुझे लगने लगा था जैसे कि उसने मेरा गला छोड़ दिया है। बहरहाल जब मैं मुसलसल आयत पढ़ता रहा तो वो मेरे सीने से उतरी और उतर के रूम से बाहर निकल गई। और उसने मुझे पलट के देखा। और जब उसने मुझे पलट के देखा तो ऐसा लगा कि बहुत शदीद गुस्से में है, नाराज़गी का इजहार कर रही है, मुझे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे मारना चाहती है। खैर बहरहाल देखते ही देखते वो मेरे कमरे से बाहर निकली और मेरे जो वालिदैन थे, यानी जो मेरे पेरेंट्स का कमरा था, उस कमरे के अंदर एंटर हो गई। ये बताते हैं कि 5-7 मिनट तक तो ऐसा लग रहा था कि मैं सेंसेस में आ रहा हूँ। जब मैं मुकम्मल तौर पे होश में आ चुका, मेरे ज़मीर ने, दिल ने, दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। तो अब मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई चोर औरत हो या चोरी करने के इरादे से आई हो। बहरहाल मैं उठा और हिम्मत अपने अंदर पैदा करके, जज्बा पैदा करके अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ गया। और जब मैं अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये बताते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स थे उनको मैंने उठाया और उनको उठा के सारी बात बताई तो उन्होंने पहले पूरी बात सुनी। अब जो मेरे वालिद साहब थे वो एक दानिश्वर आदमी थे, साहिब इल्म आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ो और ख़ुद भी ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कुरान पाक लेके आओ, मैं उसकी तिलावत करता हूँ। ये बताते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के कहने पे कुरान पाक लेके आया तो जो मेरे वालिद साहब थे उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। अब मैं देख रहा था कि वो कुरान पाक की तिलावत करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ज़बान से, उनके मुंह से वो अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी ज़बान जो है वो अटक रही है।
وہ مکمل طور پر تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں، ان کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پینک ہو چکے تھے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی گھبراہٹ کے دوران ایک دم سے وہی عورت جو میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھی تھی، جس کا بہت ہی بھیانک چہرہ تھا، وہ ایک دم کچن سے نکلی، اور کچن سے نکلنے کے بعد وہ سیدھی سیڑھیوں کی طرف چڑھی اور سیڑھیوں سے چڑھتی ہوئی اوپر کی طرف چلی گئی۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا تھا وہ میری ماں کے، میرے باپ کے سامنے ہوا تھا، اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کے جو میرے پیرنٹس تھے، خاص طور پہ میرے والد، وہ مزید پریشان ہو گئے۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اٹک رہے ہیں۔ خیر بہرحال جیسے تیسے کر کے ہم نے وہ رات گزاری، اور ہم لوگوں نے راتوں رات ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ 1-2 دن کے اندر یہ گھر خالی کر دیں گے، کیونکہ یہاں پہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال کافی کوششوں کے بعد ہمیں ایک نیا گھر مل گیا، اور فائنلی ہم نے جو اپنا سامان تھا اس کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا۔ اب جو ہمارا پرانا گھر تھا جہاں پہ یہ واقعات پیش آ رہے تھے، وہاں پہ صرف میری امی کے کچھ ضروری ڈاکیومنٹس تھے جو رہ گئے تھے۔ اچھا، جب ہم سامان شفٹ کر رہے تھے تو جو ہماری خالہ تھیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی تھیں، ہماری مدد کروا رہی تھیں۔ جب سارا سامان شفٹ ہو چکا تو جو ضروری کاغذات رہ گئے تھے ان کو لانے کے لیے میری امی نے کہا کہ تم اپنی خالہ کے ساتھ جاؤ اور وہاں سے جا کے جو بھی ضروری ڈاکیومنٹس ہیں ان کو لے کے آ جاؤ۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں اور میری خالہ گئے اور جلدی جلدی ہم نے ڈاکیومنٹس نکالے اور وہ لے کے آ گئے۔ اب جب ہم نئے گھر میں آئے تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ جو میری انٹرمیڈیٹ کی مارک شیٹ تھی وہ تو وہیں رہ گئی ہے۔ اب میری سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں امی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ امی کو بتاتا تو غصہ کرتی، خالہ کو بولتا تو شاید وہ نہیں جاتی، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اکیلے جلدی سے جاتا ہوں، اور جلدی سے جانے کے بعد جیسے ہی میں وہاں پہنچوں گا مارک شیٹ لے کے باہر آ جاؤں گا۔ تو ایسا ہی کیا انہوں نے، یہ وہاں پہ گئے اور جلدی سے انہوں نے مارک شیٹ لی، اور جیسے ہی یہ مارک شیٹ لے رہے تھے تو ان کو ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ جو کچن ہے اس کا جو کیبنٹ ہے، اس کیبنٹ کو کسی نے زور سے مارا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ینگ تھے اور یہ امپریشن دینا چاہ رہے تھے کہ جیسے کہ یہ نہیں ڈرے، تو انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ بھائی آپ جو بھی وہاں پہ موجود ہیں میں آپ سے نہیں ڈرتا، میں اپنا سامان لینے آیا ہوں، مجھے سامان لینے دیں اور یہاں سے جانے دیں۔ اب یہ بتاتے کہ یہ تو جیسے کہ میں نے غلطی سے ایک چیلنج کر دیا تھا، جیسے ہی میں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا یا ایسے الفاظ ادا کیے ویسے ہی ایسا لگا کہ جیسے کچن سے ایک دم سے کوئی چلنا شروع ہوا ہے اور چلتے چلتے جس کمرے میں موجود ہوں وہاں پہ آ رہا ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں انہوں نے جلدی سے ڈاکیومنٹس لیے اور باہر کی طرف بھاگے، گیٹ بند کیا اور نکل گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں ہم تو نئے گھر میں آ چکے تھے اور ہمیں یہ امید تھی کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کے واقعات اور معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ کچھ دن آرام سے گزر گئے، اور اس کے بعد جو ہمارے فرینڈز وغیرہ تھے انہوں نے اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کمبائن اسٹڈی کریں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ ہم لوگوں نے کمبائن اسٹڈی شروع کر دی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ رات کے 2 یا 3 بجے کا ٹائم تھا، ہماری اسٹڈی جو تھی وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اب باتیں کرتے ہیں، اور بات سے بات نکلی تو پھر ہم نے بھوتوں پریتوں کی باتیں شروع کر دیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی بھوتوں پریتوں کی باتیں شروع کی تو ہم نے سوچا کہ وہ جو اوجا بورڈ ہوتا ہے یا ویجے بورڈ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو، تو اس پہ ہم لوگ کھیلتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم سارے کے سارے دوست تھے، ینگ تھے، تو ہم لوگوں نے ایک جذبہ بھی ہمارے اندر موجود تھا، تو ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ وہ گیم کھیلنا شروع کیا۔ پہلی ٹرائی کی، کچھ نہیں ہوا، دوسری ٹرائی کی، کچھ نہیں ہوا، اور جب تیسری ٹرائی کی تو تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو میرا دوست تھا اس نے ایک کویسچن پوچھا کہ اس وقت اس روم میں کتنے لوگ موجود ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ 5 لوگ موجود تھے، لیکن وہ جو آنسر آیا وہ آیا 8۔ ابھی بتاتے ہیں کہ ہم سارے دوست تھے، کیونکہ تفریح چل رہی تھی، سو سب کہنے لگے کہ تم نے ہلایا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی کہنے لگا کہ میں نے ہلایا ہے۔ بہرحال باتوں باتوں میں پھر ایک دوسرے کو ہم نے چیلنج کیا، اس روم کے اندر ہر ایک کو 5-5 منٹ کے لیے رکنا ہے، اور سب کی باری ڈیسائیڈ کی گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے میری باری تھی، اور ایسا ہی ہوا کہ میں روم کے اندر چلا گیا، مجھے 5 منٹ تک روم کے اندر رہنا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے جو 5 منٹ تھے ان کے اندر یہ مختلف واقعات ہوئے، جیسے کہ جب میں جا کے بیٹھا تو مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ میرے علاوہ بھی کوئی بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ میں ایسی تجسس میں تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ بیڈ پہ کون آ کے بیٹھا ہے، کہ اسی دورانیے میں کسی نے میرے کان پہ پھونک ماری، اور جب میرے کان پہ کسی نے پھونک ماری تو سیدھی بات یہ کہ میں بہت بری طرح ڈر گیا، اور میں جلدی سے اٹھ کے باہر کی طرف بھاگا، اور جیسے ہی میں باہر آیا اور میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو جو میرے دوست تھے وہ میرا یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔
وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو. بہرحال میں نے کہا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم لوگ جا کے بیٹھ جاؤ. اور ایسا ہی ہوا کہ میرے جو 2 دوست تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تمہارے روم کے اندر 5 منٹ تک جا کے بیٹھیں گے. اور اس کے بعد یہ لوگ دونوں روم کے اندر چلے گئے. اب جیسے ہی یہ روم کے اندر جا کے بیٹھے اور انہوں نے روم کو بند کیا تو ٹھیک 2 منٹ کے بعد یہ دونوں بھاگتے ہوئے چیختے ہوئے باہر نکلے. اور جب یہ چیخے تو اس قدر بری طرح چیخے تھے کہ میرے پیرنٹس بھی اوپر آ گئے. اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لوگ باہر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے, اتنی بری طرح کیوں چیخ رہے ہو اور بھاگ کیوں رہے ہو. تو ان میں سے جو میرا ایک دوست تھا اس کا نام تھا فیضان. وہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم روم میں جا کے بیٹھے تو کسی نے باقاعدہ میرا نام لے کے مجھے پکارا. پہلے مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ جو میرا دوست ہے وہ مذاق کر رہا ہے, اور جب میں اس کی طرف دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس نے حرکت کی ہے. اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اسی دورانیے میں کسی نے دوبارہ میرا نام لے کے مجھے پکارا, اور میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا کہ یہ میرا دوست نہیں تھا, یہ روم کے اندر سے ہی کسی تیسرے آدمی کی آواز آ رہی تھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. جب ہم نے آواز سنی ہے تو ہم چیختے ہوئے باہر کی طرف آئے. خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی اوپر آ چکے تھے اور ہماری یہ بات سن کے ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ کر کے جو پرانا مکان تھا اس میں اس طرح کے معاملات سے ہماری جان چھوٹی تھی, اب تم لوگ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو جو ہمارے لیے عذاب کا باعث ہو سکتی ہیں, لہٰذا معافی مانگو, آیت وغیرہ پڑھو اور آج کے بعد اس طرح کی حرکت نہیں کرنا, کیونکہ اگر اس طرح کی مخلوقات دوبارہ سے آ گئیں گھر میں تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ بہرحال ہم نے جتنے بھی دوست تھے سب نے معافی مانگی, آیات وغیرہ پڑھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے ہمیں اس قسم کے واقعات اور معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا گائز, آج کی جو دوسری اسٹوری ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اور یہ بہت خوفناک اسٹوری ہے. اور یہ جو اسٹوری مجھے بھیجی ہے یہ مس ماروی ہیں, ان کا انٹیریئر سندھ سے تعلق ہے. اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا جو بیک ہوم ہے یعنی گاؤں کے اندر جو ان کا گھر ہے وہاں پہ جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں تقریباً ایک جیسے گھر ہیں, اور یہ جتنے بھی گھر ہیں ان سب کی چھتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اور ظاہر سی بات ایک پرانا گاؤں ہے تو گھر جو ہے وہ پرانے اسٹرکچر کے مطابق بنے ہوئے ہیں. اچھا, یہ بتاتی ہیں ہے تو گاؤں لیکن ظاہر سی بات ہے گاؤں کا ماحول جو ہوتا ہے بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ویسے ہی ہے کہ ان کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے جیل ہیں, ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اب یہ بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی تھی, اس کا یہ نام لینا پسند نہیں کرتی. یہ بتاتی ہیں کہ ایک خاتون ہے, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. اچھا, یہ بتاتی ہیں رمضان کے دن چل رہے تھے, اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی سحری میں 1-2 گھنٹے پہلے اٹھتا ہے نماز سے تاکہ سحری کر سکے, اس کے بعد اپنی جو عبادت ہے وہ کر سکے اور پھر سو سکے یا اپنے کاموں پہ جا سکے. خیر, یہ بتاتی ہیں یہ وہ جو خاتون تھیں ان کا سلسلہ یہ تھا کہ یہ سحری بنانے کے لیے اٹھتی تھیں, اور جب یہ سحری بنا لیتی تھیں تو سب سے پہلے ان کی جو فرسٹ فلور تھا یعنی اوپر کا جو فلور تھا وہاں پہ ان کی نانی رہا کرتی تھی, تو یہ سب سے پہلے نا اوپر جاتی تھی, وہاں جا کے ان کو سحری دیا کرتی تھی. ایسے ہی ایک رات تھی, رمضان چل رہے تھے, انہوں نے سحری بنائی اور یہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتی ہوئی نانی کی طرف جانے لگیں. اب ظاہر سی بات ہے گاؤں تھا, پرانے گھر تھے, تو سیڑھیوں سے جب یہ چڑھتے تھے تو کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد باہر کا حصہ نظر آتا تھا, یعنی یہ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا گاؤں ان کو نظر آتا تھا. ویسے ہی انہوں نے جھانک کے دیکھ لیا, اور جب انہوں نے جھانک کے دیکھا تو یہ بڑا حیران ہوئی کہ ان کے گھر کے باہر ایک عورت ہے جو نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہے اور نیچے سے کچھ اٹھا رہی ہے اور اٹھا کے ڈبے میں ڈال رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے گاؤں تھا, سب کے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. یہ بڑی حیران ہوئی کہ سحری کے ٹائم میں اس گاؤں کے ماحول میں کوئی عورت کیسے باہر نکل سکتی ہے. خیر بہرحال وہ جو عورت تھی اس کے بال بہت بڑے تھے اور وہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی. بہرحال یہ اوپر گئیں, اوپر جا کے انہوں نے جو اپنی نانی تھیں ان کو سحری دی. ان کو سحری دینے کے بعد واپس نیچے آنے لگیں. تو جب یہ واپس آنے لگیں تب بھی انہوں نے دیکھا کہ وہی عورت ویسے ہی نیچے جھکی ہوئی ہے اور نیچے سے کچھ اٹھا کے ڈبے یا بالٹی میں ڈال رہی ہے. اب یہ گاؤں تھا, ایک دوسرے کو سب کے سب لوگ جانتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو آواز دی کہ اے بی بی, تم سحری نہیں بنا رہی یا سحری نہیں کر رہی, اتنی رات میں کیا کر رہی ہو یہاں پہ. اچھا, جب انہوں نے یہ پوچھا تو وہ جو عورت تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ بڑا حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اگر کسی کو آواز دوں, چھوٹا سا گاؤں, ایک دوسرے کو جاننے والے لوگ, کوئی مجھے جواب نہ دے. یہ بڑا حیران ہوئی. انہوں نے دوبارہ سے کہا اے بی بی, سنتی نہیں ہو میری بات کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو, کیا تم سحری نہیں بناؤ گی, سحری نہیں کرو گی. خیر بہرحال جب دوبارہ انہوں نے بولا تو وہ جو عورت تھی اس نے وہیں سے ان کو پلٹ کے دیکھا, اور جب اس نے ان کو پلٹ کے دیکھا تو جتنی روشنی تھی, جتنا یہ دیکھ پائیں,
یہ بتاتی ہیں کہ ایک باقاعدہ عورت تھی جس کا بہت ہی بھیانک چہرہ تھا. اس کے چہرے پہ بال اگے ہوئے تھے، یعنی باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کے چہرے پہ داڑھی ہے. اور اس کا جو جسم تھا وہ ایک عورت کے جسم کی عکاسی کر رہا تھا. اس کے بہت ہی گھنے بال تھے، بہت بھیانک چہرہ تھا، اس کی انگارے جیسی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں. بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو ایک دم سے میں نے بہت زور سے چیخ ماری. اور میں نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ جو میری نانی تھی، میرے پیرنٹس تھے، میرے گھر والے تھے، میرے ماموں تھے، ایون کہ میرے گاؤں والے تھے، وہ سارے کے سارے باہر آ گئے. ان کو لگا جیسے کوئی حادثہ ہو چکا ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جو کلاڑیاں لے کے آ گئے تھے. بہرحال جب سب کے سب لوگ آئے، سب نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم نے اتنی بری چیخ ماری ہے. تو میں نے سب کو بتایا کہ میں نے ایسی عورت کو دیکھا ہے جو وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی. خیر بہرحال سب کے سب لوگوں نے وہاں پہ جا کے چیک کیا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بغور دیکھا تھا، 2 دفعہ دیکھا تھا اور اسی عورت کو دیکھا تھا. خیر بہرحال سارے کے سارے جب بولنے لگے کہ تمہارا وہم ہوگا، تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا، تم نیند میں ہوگی، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو. میں نے اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح 3-4 دن مزید گزر گئے. ابھی بتاتی ہیں کہ 3-4 دن بعد دوبارہ ایسا ہوا. میں نے سحری بنائی، میں اپنی نانی کو دینے کے لیے جانے لگی اور میں نے باہر جھانکا تو میں نے وہی منظر دیکھا. وہیں پہ اسی جگہ پہ وہی عورت ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے، کچھ اٹھا رہی ہے، بالٹی کے اندر ڈال رہی ہے. خیر بہرحال میں جلدی سے اوپر گئی. میں نے اپنی نانی کو بتایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، وہی عورت وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو میری نانی غصہ کرنے لگی کہ تمہیں وہم ہو گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید میں نے غلطی کر دی ہے، مجھے اپنی نانی کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال میں ان کو سحری دے کے جلدی جلدی نیچے آنے لگی. اور جب میری سامنے نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ جو ہماری سیڑھیاں ہیں، ہماری اسٹیئرز ہیں، ان اسٹیئرز کے اوپر وہی عورت، وہی بھیانک شکل والی، وہی انگارہ جیسی آنکھوں والی، بڑے بڑے بال والی، جس کے باقاعدہ منہ پہ بھی بال تھے، ہماری سیڑھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے. اب یہ بتاتی ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو ایک دم سے میرے منہ سے چیخ نکلی اور میں پھر دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی. اب جب میں بے ہوش ہوئی تو میری صبح 12 بجے کے قریب آنکھ کھلی اور سارے کے سارے گھر والے، میری نانی، میرے ماموں، سب میرے ارد گرد موجود تھے. اور اب سب کو یقین آ چکا تھا کہ ایسا ہی ہے، یہ جو بول رہی ہے صحیح بول رہی ہے. سب نے میرے منہ پہ متعدد بار پانی ڈالا، دم درود کیا، آیت پڑھ کے میرے منہ پہ پھونکی. یہ بتاتے ہیں تب جا کے مجھے ہوش آیا. بہرحال اب اس کے بعد سے میری جو زندگی تھی وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی تھی. متعدد بار ایسا ہوتا کہ وہ عورت مجھے جگہ جگہ نظر آتی. کبھی وہ مجھے چھت پہ نظر آتی، کبھی کمرے میں نظر آتی، خاص طور پہ سیڑھیوں پہ نظر آتی. اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میں بہت زیادہ خوف کا شکار ہوں، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. میرے گھر والے بھی اس چیز کا اندازہ لگا چکے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو میری ایک دور کی خالہ ہیں ان کے گھر مجھے بھیج دیتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ مجھے 15 دن کے لیے میری خالہ کے گھر بھیج دیا گیا. اب یہ بتاتی ہیں کہ خالہ کے گھر آئے ہوئے ابھی 2-4 دن ہی ہوئے تھے کہ گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ جب سے تم یہاں سے گئی ہو تو روزانہ رات کو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے اور زور زور سے ہمارے گیٹ کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے. کبھی پیٹتا ہے، کبھی پتھر مارتا ہے اور کبھی آواز دیتا ہے، اور باقاعدہ تمہارا نام لے کے آواز دی جاتی ہے. جب ہم گیٹ کھولتے ہیں، باہر جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہوتا. ابھی بہتر یہ ہے کہ تم وہیں پہ رہتی رہو، کیونکہ ہم نے جو قریبی امام صاحب ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے، ان کو یہ ساری صورتحال بتائی ہے. جب تک اس کا حل نہ نکل آئے، مسئلہ حل نہ ہو جائے، تم یہاں پہ واپس نہیں آنا. یہ بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم میں نے وہاں پہ گزارا، اور وہاں پہ ٹائم گزارنے کے بعد جب میں واپس آئی تو دوبارہ سے وہ واقعات شروع ہو گئے. کبھی مجھے چھت پہ، کبھی گیلری میں، خاص طور پہ گھر کے باہر کی طرف وہ عورت نظر آتی، مجھے دیکھتی، مسکراتی. اور اگر میں گھر میں نہیں ہوتی تو میرے گھر پہ کوئی میرا نام لے کے آواز دیتا، پتھر مارتا، زور زور سے گیٹ کو پیٹتا. اب یہ بتاتی ہیں اسی طرح وقت گزرتا رہا. اسی دورانی میں میری شادی بھی ہو گئی اور اس کے بعد پھر میرے بچے بھی ہو گئے. اسی طرح ہوتا رہا، اسی طرح وہ عورت نظر آتی رہی. کچھ عرصے بعد باقاعدہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو عورت تھی اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ مجھے ایک بچی بھی نظر آنا شروع ہو گئی. اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتی تو ہمیشہ ویسی ہوتا کہ کوئی نوک کرتا، میرا نام لیتا، آواز دیتا، جیسے کہ وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ میں اس کے سامنے رہوں، گھر میں واپس آ جاؤں. یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح مزید وقت گزرتا رہا، اور گزرتے گزرتے یہ ٹائم آ گیا کہ میں نانی دادی بن گئی، میرے بچوں کے بچے بھی ہو گئے. پھر بھی وہ عورت اور اس کے ساتھ وہ لڑکی مجھے نظر آتے رہے. اسی طرح ایک رات کا ٹائم تھا
اور میں اپنے بچے کے بچوں کو سلا چکی تھی، وہ سو چکے تھے، میرے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہی عورت اسی لڑکی یا اسی بچی کے ساتھ میرے صحن میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب سچ بات یہ تھی کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگا کرتا تھا، کیونکہ میں اس کو سالوں سے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی تھی، میں اسے دیکھتی تھی، اس کی بچی کو دیکھتی تھی، اور اب شاید لگتا تھا کہ جیسے کوئی میری فیملی کا ہی حصہ ہے۔ خیر بہرحال جب میں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، وہ مجھے دیکھتی رہی، تو اس نے میری طرف آنا شروع کیا، اور میں بالکل بھی نہیں ہلی نہ ڈری، کیونکہ میں اس کو سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی، اور اس کو بھی شاید پتہ چل چکا تھا کہ میں اب اس سے نہیں ڈرتی، نہ اس سے ڈرنے والی ہوں۔ خیر بہرحال وہ اپنی بچی کے ساتھ میرے قریب آئی، اور جب وہ میرے بالکل قریب آئی تو میں نے پھر غور سے دیکھا، وہی بھیانک چہرہ، وہی انگارہ جیسی آنکھیں، وہی چہرے پہ بال اور بہت لمبی لمبی زلفیں۔ بہرحال جب وہ میرے بالکل قریب آ گئی تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ہم تم سے آخری دفعہ ملنے آئے ہیں، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارا قبیلہ، ہمارا گھر، ہمارے لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، اب ہم نہیں آئیں گے۔ تم نے اس دن سحری کے ٹائم پہ ہمیں بڑے پیار سے بلایا تھا، ہمیں بہت پیار سے آواز دی تھی، تو اسی لیے جب سے ہم تم سے ملنے آتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا تھا کہ تم نے اتنے پیار کا اظہار کیا تھا۔ خیر بہرحال اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور اب ہم نہیں آئیں گے۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ کہنے کے بعد وہ عورت، وہ بچی ایک دم سے غائب ہو گئے، اور اس کے بعد سے یہ کبھی بھی نظر نہیں آئے، اور پھر سب کچھ ایسا لگا جیسے ویران ہو چکا ہے، وہ رونق ختم ہو گئی، وہ جو خوف تھا یا وہ جو شوق تھا کہ وہ نظر آئے گی، سامنے کھڑی ہوگی، صحن میں کھڑی ہوگی، چھت پہ کھڑی ہوگی، اس کے ساتھ ایک بچی بھی ہوگی، وہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے نہ وہ عورت نظر آئی، نہ وہ بچی نظر آئی۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔